from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, दास्तान, किस्से, मिथ, फेरी टेल, ये आप सबसे वाकिफ है ना कि ये कैसे वजूद में आते हैं, जिसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, कुछ सच्चे वाकयात होते हैं। पाकिस्तान में भी, हमारे पंजाब में भी बहुत सारे सच किस्से भी हैं, डाकुओं के और इश्क व मोहब्बत के, कुछ झूठे हैं। जब तारीख में मुअर्रिख करप्शन के बारे में लिखेगा तो एक बहुत सच्चे खानदान की बहुत भरपूर करप्शन के सच्चे वाकयात लिखेगा। जिस तरह कुछ झूठे वाकयात होते हैं, सच्चे वाकये जब करप्शन के लिखे जाएंगे तो उसमें पाकिस्तान का भी नाम आएगा और खास करके नवाज शरीफ एंड फैमिली जो है उसकी तस्वीर भी लगेंगी और उनके किस्से भी छपेंगे और लिखा जाएगा कि ये सब सच्चे किस्से हैं। अच्छा, जो कुछ चल रहा है मुल्क में, आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने जब अरशद मलिक मरहूम की फेक वीडियो पेश की थी, वो भी एडिट करके फैब्रिकेटेड थी जोड़ तोड़ के, तो उस वक्त एक बड़ा भूचाल आया था। और फिर उस वक्त इनका एक बयान था जो आप जरा याद कीजिए या जाके नेट पे तलाश कीजिए। उन्होंने कहा था उन दिनों कि हमारे पास और भी ऐसी वीडियो हैं, आ रही हैं, यानी द वर्क इज इन प्रोग्रेस, बनाई जा रही हैं। अभी उनको किसी ने यकीन दिला दिया था कि हम और भी ऐसी ऑडियो वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकते हैं। तो इसी बुनियाद पे उन्होंने गालिबन ये बात कही थी कि हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियो हैं। अब देखिए, एक जाली पहले हल्फनामा लाया गया, मतलब ये बातें वो हो रही हैं जो हो चुकी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो अरशद साहब का, जो वो जज थे वहां के गिलगित के, ठीक है ना, उनका बयान हल्फी जाली वो लाया गया, वो तश्तज़बाम हुआ, सबने देख लिया। अब उसके बाद एक ऑडियो लाई गई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कैसे लोगों से कहा कि इनको सजा दो। ठीक है, अच्छा, मैं अब आपको पहले, ये भी एक फेक वीडियो, फैब्रिकेटेड वीडियो है, वो कैसे है, इससे पहले कि मैं आपको ये वीडियो पेश करूं, मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। वो उस ऑडियो का है जो शहबाज शरीफ कयूम मलिक साहब से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सरवर चौधरी को जो है वो ना होने दो, उसको वो करो, रिहा करो, और वो अपनी क्या बात कर रहे हैं। देखिए असल वीडियो कैसी होती है और नकल कैसी होती है, ये वीडियो देखिए आप, ये ऑडियो सुनिए। पंजाब बात करेंगे। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। तुसी सुनाओ। बस थोड़ी गाँव से थोड़ा गाँव तो राजी गाँव ने बस थोड़े के बस तुसी भाई हो वो एक तरह गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता है, बड़ी मेहरबानी। दूसरा चलो का मामला है। अच्छा, वो जरा मैनू उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके जरा और ध्यान करना चाहिए। क्या क्या रही सर मैंने? अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰੇ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ही मियां साहब ने कहा था कल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इस ऑडियो में क्या था कि जो बात हो रही थी वो एक फ्लो में हो रही थी, जब एक पीस में चीज थी। जब पीसेस ऐसे बने कट 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 तो समझ जाइए कि घपला शुरू हो गया है, क्योंकि एक फ्लो होता है हर चीज का, गुफ्तगू का भी एक फ्लो होता है ना, कि आप उसको जो है बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कट नजर आने पे आपको समझ आ जाती है। जो लोग एडिटिंग करते हैं ऑडियो वीडियो की, वो ये बात बहुत आसानी से समझेंगे। अच्छा, अब मैं आपको वो क्लिप सुनवाता हूं जो अभी पेश किया गया निसार साकिब के लिए, और कहा गया कि उन्होंने कहा कि इनको जो है बंद रखना है, इलेक्शन से पहले छोड़ना नहीं है। जो बात है जरा ये देखिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने
خان صاحب کو بلانا ہے کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں. میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انڈیپینڈنس اور ڈویژن بھی نہیں رہے گی تو چلیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے کے تھے. اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ جی ہم نے خان صاحب کو بلانا ہے کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی نہیں. میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انڈیپینڈنس اور ڈویژن بھی نہیں رہے گی تو چلیں. اب آپ نے فرق محسوس کیا ہوگا کہ دیکھیے اس میں جو ہے وائس باقاعدہ ڈالی گئی ہے تاکہ وہ پکڑائی نہ دے سکے. جہاں جھول اور جھٹکا آئے گا وہاں وائس جو ہے وہ اتنی گاربلڈ ہو جائے گی اور شور ایسا ہوگا. آج کے دور میں اتنا شور نہیں ہوتا. ایسا شور پرانے زمانے میں ہوتا تھا جب واکی ٹاکی چلتی تھی, ٹھیک ہے نا. فون پہ ایسا شور نہیں ہوتا. اور یہ شور ہو سکتا ہے ہو گیا کانسٹنٹلی جا رہا ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایڈیشن ہے. اور یہ کیوں اس کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کو چھپایا جا سکے جہاں جہاں جھول ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات کا جائزہ لیجئے, دیکھیے کہ جو لوگ یہ آڈیو ویڈیو کلپ کھیل رہے ہیں اور یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے. چیک کیجئے ان کی ہسٹری. ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ فوج کے کندھے پہ بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے نواز شریف صاحب. اب جو انہوں نے 30 سال تک لوٹا ہے اس کے بے پناہ ثبوت سامنے ہیں. اچھا میں ان ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ خود دیکھ چکے ہیں, دوبارہ دیکھیے. مثلا ان کا وہ کیلیبری فونٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہے, قطری خط, بیماری کا بہانہ, فوج کو گالیاں, کلبھوشن کا نام نہ لینا, بھارت کی حمایت کرنا, بھارت میں جا کے کہنا کہ ہاں پاکستان نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, یہ اس قسم کے بیانات دینا, ٹھیک ہے نا. اور شہباز شریف صاحب ایک دن عدالت میں کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں یہ لوگ, آپ ان سے کہیے جج صاحب کہ مجھ سے ٹی وی پہ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں. انہوں نے کہا پاگل دے پتر, ٹی وی پہ مناظرہ کر لئیے, یہ کیڑی گال کیتی ہے. اور بھائی ثبوت دو, ثبوت کہ تمہارے نام پہ یہ 17,000 انٹریز ہیں منی لانڈرنگ کی, تم یہ ثابت کرو یہ کاغذ غلط ہیں, یہ رقم آئی نہیں ہے, یہ رقم غلط دکھائی گئی, اس کو ثابت کرو. وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مناظرہ کر لو. عجیب ڈرامہ آدمی ہے, اتنے ڈرامے کرتا ہے. عدالت میں جا کے ایک دن کہنے لگا, عدالت میں جا کے یوں کھڑا ہوا جیسے بہت گہری سوچ میں, اور جا کے کہنے لگے جج صاحب آپ نے مجھے کہاں گھیرا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت فلسطین میں جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی, ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے. یہ اس پائے کے لیڈر ہیں کہ ان کو فلسطین کی فکر ہے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. ان کو کہاں گھیر لیا یہاں پہ آپ نے جج صاحب, اتنے بڑے آدمی کو جن پہ ایک پائی کا کرپشن کا الزام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک پائی کا نہیں, ایک پائی کا ایک دھیلے کا الزام نہیں ہے, اور لوگ سچ کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کا نہیں اربوں کا ہے بھائی. اچھا اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہ جسٹس کیا نام تھا ان کا, سعید کھوسا غالباً نام تھا, جنہوں نے کہا تھا یہ گاڈ فادر ٹائپ کی پوری فیملی ہے اور پوری فیملی انوالو ہے. اچھا یہ ساری چیزیں آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ وہ پہلے بولی تھی یہاں پہ میری کوئی جائیداد پاکستان تک میں نہیں ہے. وہ حسین لڑکا جو ہے وہ وہاں بولا تھا کہ ہم تو کرائے کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں, تو کرائے کے فلیٹ ہیں. ابا جی نے اسمبلی میں جا کے کہا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں, آج کل وہ وہیں پہ رہائش رکھتے ہیں. اچھا یہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. ایک سوال ہے, کیا ان حقیقتوں کا ووٹر پہ کوئی اثر پڑا؟ نہیں پڑا. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں شیر ایک باری پھر,
یہ تاریخ لکھے گی کہ یہ ایک ایسی قوم تھی پاکستانی، اتنی بدمست تھی، سارے حقائق جاننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شیر ایک باری پھر۔ ایک دن میں نے ایک صاحب کی تصویر دیکھی، انہوں نے نواز شریف کی محبت میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اپنے سر، چہرے پہ ہر جگہ کاٹ لیا، وہ بلیڈ مار لیا، خونم خون ہو گئی ان کی شرٹ، پھر انہیں پیش کیا گیا کہ دیکھیے یہ تاڑے واسطے کی حشر کیتا ہے، یہ انہوں نے اپنا کیا حشر کر لیا ہے، یہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اور ایک صاحب نے تو ایک اتنی گندی بات کہی تھی کہ میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کچھ اس کے لیے قربان کر دیں گے، میں وہ الفاظ یہاں بیان نہیں کر سکتا، لہذا لیٹ می کٹ اٹ آؤٹ۔ اب ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھئے کہ 4 سال گزرنے کے بعد یہ ثبوت سامنے لا رہے ہیں، اس جج کا، وہ گلگت والے جو ہیں، ان کا ضمیر اب جاگا؟ جب وہ پکڑا جا رہا تھا اس کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ اچھا، اب دوسرا سوال کہ یہ سارے پروف جو لا رہے ہیں یہ آپ عدالت میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ صرف جن گروپ کو کیوں دیتے ہیں؟ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کو پتا ہے عدالت میں تو ثبوت چاہیے ہیں۔ یہ جو پریشر پیدا کر رہے ہیں اس ذریعے سے عوام میں فوج کو بدنام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے۔ عدلیہ کو بدنام کرنا ہے، عدلیہ کے خود بھی بہت کارنامے ہیں، ان کے لیے بدنامی ان کی اپنی بہت ہے، لیکن یہ صرف ان کو پریشر ڈال کر مریم نواز کو ریلیز کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پرائم منسٹر بن سکے۔ کہتے ہیں اتنا تو پریشر ہم ڈیولپ کر لیں گے ان ذرائع سے، تو یہ صرف پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان یہ سوچ کے ڈرے گا کہ یار اگر FATF میں یہ رپورٹ جائے گی کہ ان کے ملک میں یہ ہوا ہے اور ہمیں کہیں غلط مارکس نہ مل جائیں، بدنامی نہ ہو جائے، تو یہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ سامنے آئے، ان کو ریجیکٹ کرے۔ دیکھیے جب کوئی آدمی غلط کام کرے نا تو اس کو پنچ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سیاسی بائیکاٹ کریں، اس کو سیاسی موت دیں، سیاسی شکست دیں۔ یہ ہمارا، آپ کا، میڈیا کا، ہر آدمی کا فرض ہے۔ اگر میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور YouTube پہ جا کے ہمارے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔